सल्लल्लाहु अला हबीबिही सैयदना मुहम्मद वालिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब मुख्तबरा जरूर दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। कुरान पाक का जो सबसे आखिरी सिपारा है ना जी, सूरह 30वां पारा, उसमें एक छोटी सी सूरह मुबारक है, सूरह फील। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिम माकूल। ये एक छोटी सी सूरह मुबारक है, इसको आपने पढ़ना है और या मुमीतु को आपने पढ़ना है। बहुत ही पावरफुल अमल है दुश्मन के हवाले से। जो दुश्मन आप पे जादू करते हैं, तावीज़ात करते हैं, शैतानी अमलियात करते हैं, या फिर आपको जुबान से तंग करते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कहते हैं कि हमारे जो दुश्मन है वो हमें जादू से तंग करते हैं, तावीज़ात से, शैतानी अमलियात से। और बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कहते हैं जी कि नहीं, जादू से तो हमें तंग नहीं करते, लेकिन हमें जो उनसे है वो जुबान से बड़ा तंग करते हैं, कलम से, शैतानी साजिशों से। किसी जगह पे काम करते हैं, किसी जगह पे कारोबार करते हैं, किसी जगह पे इस तरह के मामला, तो कहते हैं जी ये ना जो दुश्मन है ना हमारा, ये हमें इस तरीके से बहुत ज्यादा तंग करता है, यानी कि हमारे खिलाफ कोई साजिश कर देता है, हमारे खिलाफ कोई प्लानिंग करना शुरू कर देता है, इल्जाम लगाना शुरू कर देता है। बहुत सारी अक्सर खवातीन जो उनसे है, क्योंकि इस अमल को मर्दों खवातीन सब कर सकते हैं, तो बहुत सारी खवातीन जो है वो घरों के अंदर उनको लगता है कि कोई उनकी पड़ोसन जो है, हमसाई, ठीक है जी, या उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग, या घर में से कोई ऐसी साजिश करके उसकी मियां बीवी में तलाक करवाने के लिए, या घर में लड़ाइयां फसाद करने के लिए, या फिर खानदान में रिश्तेदारों में किसी बच्ची पर ऐसा इल्जाम लगा देना, लड़की पर, खातून पर, किसी पर, कि उसकी जिंदगी बर्बाद होने के उसको लगता है कि चांस है, तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, या किसी के पास कोई राज है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो इस हवाले से ये एक दिन का अमल है। और इंशाल्लाह एक दिन आप अमल करें और इसका करिश्मा देखें। तो अगर आप इसको 3 दिन मुसलसल अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको अमल के फौरन बाद कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। देखें यहाँ पे ना, जो एक दिन का अमल कहा जाता है ना, या 3 दिन का अमल कहा जाता है, आप इसको 3 दिन करें। अब यहाँ पे लोगों के जहन में ये चीज होती है कि हमने जो अमल 3 दिन का किया है ना, तो हमें पहले दिन के बाद इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिला, या दूसरे दिन का नहीं मिला, तीसरे दिन क्यों नहीं मिला। अच्छा, 3 दिन हमने अमल कर लिया है, फायदा हुआ नहीं। देखें, मैं आप लोगों की ज़हन साजी के लिए सिर्फ इसी चीज का जवाब दे के आपको वजीफा बताता हूं। ये चीज अगर आपकी समझ में आ गई ना, तो आप बहुत बड़ी रजतों से बच जाएंगे, बहुत सारे नुकसान से बच जाएंगे। ये चीज आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं पूरी वजाहत से अगर बात करूंगा ना, फिर तो 40-50 मिनट तक या 2 घंटे तक बात चली जाएगी। मैं पूरी वजाहत नहीं इसकी दूंगा, इशारातन आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आप कोशिश करेंगे समझने की। ये जो सवाल है ना जी कि हमने 3 दिन अमल किया है और हमें फायदा क्यों नहीं हासिल हुआ, ठीक है जी, और वो गलती ऊपर से ये करते हैं कि फौरन दूसरा वजीफा शुरू कर देते हैं और फौरन तीसरा शुरू कर देते हैं। देखिए, आपने ये जो अमल किया ना, या मुमीतु के मातहत जो उनसे 4 सरदार मुक्कलात है, और हर मुक्कल के मातहत 70-70 मुक्कलात है, वो भी सरदारान है, ठीक है। उनके मातहत 4 जिन्नात है, सरदार। और उस एक जिन की ताकत इतनी है कि अगर 1000 शैतानी जिन हो ना, तो एक जिन की ये पावर है या मुमीतु के मातहत के वो 1000 जिन का मुकाबला कर सकती है। और ये इस अमल के 4 जिन्नात जो सरदार है ना, या मुमीतु के, उसके मातहत जो उनसे है वो 70-70 जिन्नात है, और वो भी उसी पावर पे है। और उसके बाद लातजाद रूहानी मुक्कलात और जिन्नात की ताकत है सिर्फ या मुमीतु की। ये या मुमीतु के अगर आप आमिल होते हैं, तो ये अमल आप दुश्मन के लिए करते हैं, तो दुश्मन तो अंजाम तक पहुंचेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपने 3 दिन अमल किए है सूरह फील, और अब सूरह फील के मैं ताकत और परवाज बताना शुरू कर दूं ना, तो ये कम अज कम मुख्तसर से मुख्तसर करके भी बताऊं ना,
تو 10 سے 15 منٹ تو لازمی ہے. اس لیے یہ پاورفل عمل ہے، بس اتنا ہی کافی ہے. سوال کا جواب آپ لے لیں کہ جی ہم نے 3 دن عمل کیا ہے تو ہمیں اس عمل کا فائدہ کیوں نہیں ہوا، پھر ہم نے دوسرا عمل شروع کر دیا، تیسرا شروع کر دیا، چوتھا شروع کر دیا. یہ سوال ہے، یہ سوال کا جواب آپ سمجھیں. سننا نہیں ہے، سمجھنا ہے. کچھ سوال ہوتے ہیں جن کو سننا ہوتا ہے، کچھ ہوتے ہیں سمجھنا ہوتا ہے. میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، آپ نے سمجھنا ہے. محنت کروں گا نا، ضائع نہیں کرنی. اب یہ جو عملے خیر آپ کرنے جا رہے ہیں اپنے خیر کے کام کے لیے، ٹھیک ہے جی، یہ یا ممیتو کی جو طاقتیں ہیں، جب آپ اس عمل کی ایک مخصوص تعداد اور مخصوص ٹائم کے مطابق آپ پہلے دن جب عمل کریں گے تو اس کی روحانی طاقتیں آئیں گی. دوسرے دن جب آپ کریں گے نا اسی ٹائم پہ، کیونکہ کوئی بھی عمل ہے اگر اسے پہلے دن اور دوسرے دن اور تیسرے دن ایک ہی ٹائم پہ کیا جائے تو وہ عمل روحانی طاقت کا عمل بن جاتا ہے، روحانی پاور کا عمل بن جاتا ہے. جب ٹائم چینج کر کر کے عمل کیا جائے تو اس کی وہ اس طریقے سے روحانی پاور کٹھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب اس عمل کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک دن کیا، اس کی روحانی طاقتیں آ گئی. اب دوسرے دن بھی آپ نے عمل کیا، اس کی روحانی طاقتیں آ گئی. ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو بتائی ہیں سورہ فیل کی بھی اور یا ممیتو کی. اور تیسرا دن بھی آپ نے عمل کیا، روحانی طاقتیں آ گئی. اب آپ نے عمل کو کرنے کے بعد آپ نے پہلے اثار لگایا. اثار میں بتا دیتا ہوں. اثار لگایا، اثار لگانے کے بعد آپ نے عمل کیا، وظیفہ کیا. یہ جو آپ کو سورہ فیل کا اور یا ممیتو کا عمل بتانے جا رہے ہیں، یہ آپ نے کر لیا. کرنے کے بعد آپ نے نیت کی. نیت کرنے کے بعد آپ نے جو روحانی طاقتیں تھیں آپ نے ان سے کہا کہ یہ کام ہے فلاں فلاں، آپ نے یہ کام کرنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں. اب وہ روحانی طاقتیں اپنے کام پہ لگ جاتی ہیں پہلے دن سے، دوسرے دن سے. اب آگے سے اگر آپ کا کوئی دشمن ہے وہ شیطانی عملیات کرتا ہے تو ظاہری بات ہے شیطانی اثار بھی لگاتا ہوگا. ہو سکتا ہے اگر اس کے مطلب اگر کوئی شیطانی نہیں ہے تو پھر روحانی معاملات کے اندر اس کی کوئی بہت اچھی پاور ہوگی اگر وہ روحانی عملیات کرتا ہے. یا پھر آپ کا جو کام ہے اس میں کوئی معاملات ہوں گے جو بھی ہوں گے. اور سر یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ اس عمل کو جب کرتے ہیں تو اس عمل کی جو روحانی طاقتیں ہیں جو آپ عمل کو کرنے کے بعد آپ کو ملیں گی، یہ آپ نے سمجھنا ہے. وہ روحانی طاقتیں اپنے کام پہ لگ گئی، وہاں پر اس طرف چلی گئی جہاں پہ آپ نے ان کو بھیجنا تھا. ٹھیک ہے جی، وہ چلی گئی. اب وہ اپنا کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ان روحانی طاقتوں کو بھیج دیا کام پہ دشمن کے حوالے سے جو بھی دشمن کے لیے کام تھا. اب وہ اپنا کام کر رہی جا کے جو اس عمل کے موکلات ہے، طاقت ہے، اوپر سے آپ نے دوسرا عمل فوری شروع کر دیا. آپ کو لگ رہا ہے کام نہیں ہو رہا. اب عملیات کی دنیا کے اندر ایک قانون ہے کہ جب آپ کوئی بھی روحانی طاقتوں کو آپ بھیجتے ہیں نا تو وہ روحانی طاقتیں تب تک پیچھے نہیں ہٹتی جب تک، یہ شیطانی عملیات کے اندر بھی قانون ہے، روحانی عملیات کے اندر بھی، شیطانی طاقتیں ہوں یا روحانی طاقتیں ہوں. شیطانی طاقتیں وہ کہتے ہیں نا یا تو قید ہو جائیں گی یا جل جائیں گی یا سڑ جائیں گی یا مر جائیں گی یا کچھ بھی ہو جائے گا، وہ واپس جانے کا ان کے پاس آپشن نہیں ہوتا. یا اسی طریقے سے روحانی طاقتیں جو ان سے نا جب آپ نے ان کو کسی کام پہ لگا دیا نا عمل کے بعد، وظیفے کے بعد، اب وہ جائیں گی. تھوڑی سی طبیعت ہے جی گلے میں خراش وغیرہ لیکن میں بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. اب وہ جو روحانی طاقتیں ہیں نا وہ جائیں گی اور جانے کے بعد اپنے کام پہ بیٹھ جائیں گی جو بھی آپ نے ان کے ذمہ کام لگایا، اور وہ کام کرنے کے لیے تب تک وہاں سے نہیں ہٹیں گی، تب تک وہاں سے نہیں اٹھیں گی جب تک کام مکمل نہیں ہو جاتا، چاہے اسے 2 دن لگتے ہیں 3 دن لگتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے سر کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم 3 دن عمل کرتے ہیں اور 3 دن عمل کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی کام نہیں ہوا، ہم دوسرا عمل شروع کر دیتے ہیں، تیسرا عمل شروع کر دیتے ہیں. وہ رجت بنتی ہے. وہ رجت کیسے بنتی ہے میں یہ عمل آپ کو سمجھاتا ہوں. تو عمل کے دوران ہی آپ کو میں جب نیت سمجھاؤں گا، اثار سمجھاؤں گا تو آپ کو رجت سمجھ آ جائے گی. آپ نے یہ عمل خاص جی بہت ہی آسان عمل ہے
تو آپ نے اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں صرف اور صرف ایک دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ اسے پلیتی کی حالت میں نہیں کر سکتے، پاکی کی حالت میں کریں، چاہے مرد کرے چاہے کوئی خاتون کرے، ٹھیک ہے جی، پاکی کی حالت میں اور باپ وضو ہو کے۔ اور دوسری یہ ہے کہ آپ کے منہ سے، آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے جسم سے، یا جس جگہ پہ آپ نے عمل بیٹھ کے کرنا ہے وہاں سے بدبو نہیں آنی چاہیے، بدبو سے اس کے موکلات جو ان سے ہیں وہ چلے جاتے ہیں اس عمل کے، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسری بات یہ ہے، آپ اس عمل کو 1 دن کرنا چاہیں، 3 دن کرنا چاہیں یا 7 دن کرنا چاہیں، آپ مسلسل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد آپ نے سر کیا کرنا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھنا ہے اور اپنا آپ نے حصار باندھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی حصار لگا لیں جو آپ کو آسان لگتا ہے۔ حصار لگانے کے بعد چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ آیت الکرسی کا حصار لگا لیں، 7 مرتبہ آپ آیت الکرسی پڑھیں اور پڑھنے کے بعد آپ اس طریقے سے اپنا حصار لگا لیں۔ اب آپ نے آیت الکرسی پڑھی، اپنا حصار کر لیا۔ حصار کا مکمل طریقہ، حصار اپنے بچوں کا کیسے لگانا ہے، اپنی فیملی کا کیسے لگانا ہے، بیوی نے اپنے شوہر کا حصار کیسے لگانا ہے، گھر کے اندر کے افراد کا حصار کیسے لگانا ہے اور گھر کے باہر کا افراد کا حصار کیسے لگانا ہے۔ اور آپ پاکستان میں آپ کا شوہر یا بیٹا یا بچہ کوئی بھی دوسرے ملک میں ہے تو گھر میں بیٹھے بیٹھے اس کا آپ نے حصار کیسے لگانا ہے، اس کے اوپر میں نے بڑی تفصیل سے یہ ویڈیو جو نیچے 40 منٹ کی، 60 منٹ کی، 30 منٹ کی ویڈیوز ہیں، اس کے اندر میں نے حصار پر زیادہ بات کی اور رجت پہ بات کی، تو وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں، آپ کو انشاءاللہ۔ بلکہ اس سے نیچے جو ویڈیوز ہیں جتنی بھی، کیونکہ آج وقت نہیں ہے، جمعہ پڑھانا ہے، جمعے کا دن ہے تو میں جمعے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے میں وگرنہ ہر ویڈیو میں حصار آپ میری کوئی بھی دیکھ لیں، اس منتھ کی جو ویڈیو ہے تقریباً ہر ویڈیو کے اندر میں حصار لگانے کا پراپر طریقے سے، اچھے طریقے سے طریقہ سمجھا رہا ہوں۔ تو ابھی وقت نہیں ہے، اس لیے بالکل مختصر یہ ہے کہ آپ نے اپنا حصار لگانا ہے، نہیں لگانا آتا تو آپ نیچے کی کوئی بھی ویڈیو دیکھ لیں، اس میں آپ کو اختتام پہ حصار لگانے کا طریقہ، جہاں پہ وظیفہ بتایا جاتا ہے وہاں پہ حصار لگانے کا طریقہ ہر ویڈیو میں مل جائے گا۔ حصار لگانے کے بعد آپ نے سر عمل کرنا ہے۔ اب اس عمل میں آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیرہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے جی، درود شریف نہیں پڑھنا۔ آپ نے اپنا آیت الکرسی سے حصار لگانا ہے۔ حصار لگانے کے بعد آپ نے سورہ فیل جو میں نے تلاوت کی تھی ابتدا میں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ سورہ فیل جو سی ہے یہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 70 مرتبہ سورہ فیل پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا ممیتو، یا ممیتو، یا ممیتو 2 مرتبہ۔ نیت میں آپ کو پوری سمجھاؤں گا کیونکہ جو میں نے پیچھے آپ کو سوال کا جواب دیا نا وہ اصل میں اس وقت آپ کو صحیح سمجھ نہیں آیا، اب سمجھ آئے گا، کیونکہ اب نیت میں جب سمجھاؤں گا نا تو میری جو پیچھے والی 10 منٹ کی گفتگو ہے نا وہ 1 منٹ میں کور ہونے والی ہے، وہ آپ نے سمجھنی ہے۔ وہ کیسے؟ سورہ فیل آپ نے پڑھی 70 مرتبہ، یا ممیتو کی آپ نے کرنی 7 تسبیحیں، 700 مرتبہ، ٹھیک ہے جی۔ 700 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ میں اس عمل کو جو کیا ہے، اس عمل کی یا اس وظیفے کی یا اس عمل کی یا یہ جو قرآنی الفاظ ہیں، یہ روحانی عمل ہے، جو بھی آپ یہاں پہ الفاظ استعمال کرنا چاہیں آپ یہاں سے شروع کر لیں کہ اس روحانی عمل کی جو روحانی طاقتیں یہاں پر موجود ہیں۔ نیت آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں کرنی زندگی میں، کبھی بھی کوئی بھی عمل آپ کوشش کریں نیت پہلے نہ کریں، خاص طور پہ ایسے عملیات کیوں نہیں کرنی، یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے، آپ بعد میں کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے میں کئی ویڈیوز میں جواب دے چکا ہوں۔ چلیں، آپ نے عمل کی نیت اس طریقے سے کرنی ہے، عمل پہلے کرنا ہے سورہ فیل 70 مرتبہ، یا ممیتو 700 مرتبہ پڑھ کے آپ نے کہنا ہے کہ اس عمل کی روحانی طاقتیں جو یہاں پر موجود ہیں، میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ وہ جائے میرا فلاں بن فلاں دشمن۔ آپ کو نہیں پتا کہ وہ اس کا نام کیا ہے تو پھر آپ نے کہنا ہے جو بھی میرا دشمن ہے، میں نہیں جانتا لیکن آپ جانتے ہیں کہ کون ہے میرا دشمن، تو آپ جائیں، ٹھیک ہے۔ وہ روحانی طاقتیں پھر اس کو تلاش کر لیں گی، اگر آپ کو معلوم ہے تو پھر آپ اس کا وہاں پہ نام لے لیں۔ فلاں بن فلاں جو میرا دشمن ہے
جائے اس دشمن کے ساتھ یہ کریں جو آپ اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، زبا بندی وغیرہ یہ وہ۔ یاد رکھیے گا یہ روحانی طاقتیں ہوتی ہیں، حرام کام نجائز کام آپ نہیں کروا سکتے ان سے، نہ ہی انہوں نے کرنا ہے، بلکہ ان کی بیک پہ جو شیطانی طاقتیں کھڑی ہیں، روحانی طاقتیں اگر ناراض ہو کے چلی گئی تو پھر وہ شیطانی طاقتیں آپ پر غلبہ کریں گی اور آپ کو مزید نقصان کریں گی۔ تو اس میں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جی یہ تو روحانی عمل، کیونکہ آپ غلط حرام نجائز کام کے لیے اگر کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ اس میں خود ہی اپنے نقصان کے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ جائز کام کے لیے آپ کر سکتے ہیں، تو آپ جب کہیں گے کہ جی آپ کو جو اس عمل کی روحانی طاقتیں ہیں وہ جائے میرے دشمن کے ساتھ، فلاں فلاں جو میرا دشمن ہے اس کے ساتھ یہ معاملات کریں یا وہ معاملات جو بھی آپ ان سے کروانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اختتامی الفاظ یہ بولنے ہیں کہ کام مکمل ہونے کے بعد جو بھی آپ کا کام ہے تمام روحانی طاقتوں کو اجازت ہے وہ جا سکتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم عمل کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں نیت کہاں پہ کرنی ہے، حصار کیسے باندھنا ہے، ان کا ہدیہ کیسے دینا ہے، بس عمل کیا، عمل کرنے کے بعد اس کی روحانی طاقتیں اکٹھی کی، جو پیچھے بیک پہ شیطانی طاقتیں وہ بھی آ گئی، ہمارے اعمال کی وجہ سے روحانی طاقتیں ناراض ہو کے چلی گئی، شیطانی طاقتیں رہ گئی، دوسرا عمل شروع کر لیا، اسی طرح کرتے 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 مطلب اتنی رجت ہم کٹھی کر لیتے ہیں کہ بچے گھر میں بالکل لڑائیاں فسادات، وہ شیطانی طاقتیں، ظاہری بات ہے پھر آپ کے شوہر پہ، کاروبار پہ، بچوں پہ، تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، جب آپ روحانی طاقتوں کو اجازت دے دیں گے نا کہ کام مکمل ہونے کے بعد اجازت ہے وہ چلی جائے، تو وہ یہ ہے کہ اب وہ کام آپ نے، اب وہ سوال کا جواب ہے جو پیچھے سوال میں نے کیا تھا کہ جو 3 دن آپ نے روحانی طاقتوں کو بلایا ہے نا، وہ روحانی طاقتوں کو جب آپ نے بھیج دیا 3 دن یا 7 دن، اب وہ روحانی طاقتیں چلی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جانے کے بعد وہ اپنے کام پہ لگ گئی، جو آپ کو لگتا ہے نا کہ 3 دن میں میرا کام نہیں ہوا، ہو سکتا ہے وہ روحانی طاقتیں آپ کا پہلے دن ہی کام کر دیں، پہلے دن بھی تو دوسرے دن کر دے، دوسرے دن بھی تو ہو سکتا ہے تیسرے دن کر دے، تیسرے دن بھی نہیں کیا تو پھر 5ویں دن کر دے، وہ تو اپنی ڈیوٹی پر مامور ہے، ہو سکتا ہے وہ 3 مہینے کے بعد کرے، آپ کو کیا پتا ہے، کیونکہ وہ پابند ہے تب تک جب تک انہوں نے اس کام کو مکمل نہیں کرنا۔ تو آپ نے ایک روحانی طاقتوں کی ڈیوٹی لگانے کے بعد آپ نے پیچھے سے دوسرا عمل شروع کیا، اس کی بھی ڈیوٹی لگا دی، تیسرا عمل، اس طرح نقصان ہوتا ہے۔ پھر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ موکلاتی طاقتوں کو کیسے بڑھانا ہے، کیسے بھیجنا ہے، ضروری نہیں کہ یہ نظر آئے تو پھر ہی ہوتا ہے، یہ طاقتیں نظر نہیں آتی ہیں، نظر تب آتی جب چلے وغیرہ اس کے کیے جاتے ہیں، علیحدہ موضوع ہے۔ اب سر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان کو کہنا ہے کہ آپ کو اجازت ہے، اس کے بعد آپ نے عمل کو مکمل کرنا ہے، لاسٹ میں آپ نے پھر وہی آیت الکرسی کا آثار پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پر دم کر کے پی لینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے 3 دن مسلسل یہ عمل کرنا ہے، حب توفیق آپ نے 3 دن صدقہ لازمی دینا ہے، اور انشاءاللہ العزیز کامیابی آپ کو ملے گی۔ اور ویڈیو جن دوستوں نے سنی ہے ان کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ دعا میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ ہر جمعے کی نماز کے بعد جونسن قرآن خوانی ہوتی، تلاوت ہوتی ہے آستانہ عالیہ قبلہ عالم امن سرکار رحمۃ اللہ تعالی کے دربار شریف پر، تو جو دوست احباب دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا کمنٹ کریں، انشاءاللہ العزیز ان کو دعا میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں، دعا میں یاد رکھیے، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔